अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। धमकी थी लॉन्ग मार्च की, अब होने जा रहा है शॉर्ट मार्च। इमरान खान ने कौम को कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा इस हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन ऐलान कर दिया है शॉर्ट मार्च का पेशावर से। और 25 मई को इमरान खान ने कौम को कॉल दी है इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर जमा होने की, गोया डी चौक नहीं। डी चौक पर क्यों नहीं, और इमरान खान साहब को हुकूमत कैसे रोकना चाह रही है, इमरान खान का हुकूमत ने क्या बंदोबस्त किया है, ये भी फैसला हो गया है। कल इजलास होगा इत्तेहादियों का, और उस इजलास में क्या क्या चीज़ें सामने रखी जा रही हैं और इमरान खान साहब का क्या हल निकाला जाएगा, किस तरह उनको डील किया जाएगा, और इमरान खान के अलावा और किस किस के साथ डील करने पर मुशावरत होगी, ये सारा मामला है। आज इमरान खान साहब की कोर कमेटी का इजलास था और उस इजलास में ही फैसला हुआ कि शॉर्ट मार्च करना है, लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ। मीडिया मुसलसल चला रहा है कि जी लॉन्ग मार्च का फैसला ऐलान हुआ है, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च 173 किलोमीटर का नहीं होता, लॉन्ग मार्च सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर्स के होते हैं। और लॉन्ग मार्च की तारीख़ तो मौज़ी तुंग से शुरू होती है, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में जो रिसेंट लॉन्ग मार्च हुआ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का हुआ था। कराची से चले थे, 10 दिन मुसलसल वो सड़कों पर थे, और 10वें दिन जाकर इस्लामाबाद पहुँचे थे। 8 मार्च को, 27 फरवरी को चले थे। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है वो लॉन्ग मार्च नहीं है, शॉर्ट मार्च है। मैं आपको मुसलसल गुजारिश करता रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस बार ज़्यादा लंबी तहरीक नहीं चलाना चाह रहे। वो SSS तहरीक का उन्होंने नाम दिया है, स्वीट शॉर्ट स्मार्ट। बड़े बड़े हमले करने हैं, बड़े बड़े अटैक करने हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी हैं, और फिर बड़े बड़े नताइज हासिल करने, मकासद हासिल करने। होते हैं कि नहीं होते वो एक अलग कहानी है। तो बहरहाल कोर कमेटी का इजलास हुआ PTI का आज, और उस इजलास के बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने ना शॉर्ट मार्च का ऐलान किया था ना लॉन्ग मार्च का। उसमें उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर सुन ले, उन्होंने धरने का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि जी हमने फ़ैसला किया, पूरी एक तमहीद बांधी थी कोई आधे पौने घंटे की, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि डॉलर जो है वो 200 रुपये पर चला गया हुआ है, जिसमें उन्होंने तमाम हर एक चीज़ जो वो कह रहे थे अपनी तरफ से, अपनी पॉजिटिव वो अपना कारकर्दगी बता रहे थे, बुनियादी तौर पर वो नेगेटिव में जा रही थी। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी हमने तो एक्सपोर्ट्स आसमान पे पहुंचा दी थी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही थी, मुआशी इस्तेहकाम था, GDP जो है वो 6% पे जा रही थी, और इन्होंने आके मुल्क को दिवालिया, खुद आज लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इस हुकूमत ने। फिर वही सवाल कि 40 दिनों में हुकूमत ने, 45 दिनों में हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया कि मुल्क का दिवालिया निकल गया। गोया इमरान खान साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने खुद मुल्क का कबाड़ा किया मईशत का, और अब वो इस हुकूमत को चलने नहीं देना चाह रहे, इसलिए वो शॉर्ट मार्च कर रहे हैं। वो उनका राइट है, वो जमहूरी हक़ है उनका, वो करें। अगर लोग उनके साथ निकलते हैं और वो हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकते हैं तो कर लें, जिस तरह इमरान खान साहब को गिराया गया था। इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि एक लॉन्ग मार्च हुआ, और लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद हुई, और तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिरी। फिर इमरान खान साहब उसको साजिश कह रहे थे जी मुझे पता चल गया हुआ था, ये हुआ वो हुआ, वो सारी बातें कर रहे हैं। अब तो खैर जिनको न्यूट्रल होने पर जानवर होने का ताना दे रहे थे इमरान खान साहब, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसी फ़ौज को कहा कि अब आप न्यूट्रल हुए हो तो फिर न्यूट्रल ही रहना। पहले क्या कह रहे थे कि जी फ़ौज जो है मेरे साथ है, फिर जब फ़ौज ने कहा नहीं हम न्यूट्रल हैं तो कहा कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी न्यूट्रल होने की। और अब जब खुद तहरीक में जा रहे हैं तो कह रहे हैं फ़ौज न्यूट्रल हो। फ़ौज न्यूट्रल और जानिबदारी और गैर जानिबदारी नहीं होती, ताल्लुक़ और ला ताल्लुक़ का मामला होता है। फ़ौज हो या कोई भी इदारा हो, वो आइनी कानूनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी, हुदूद और क़यूद हैं, उसके अंदर रहकर वो अपना काम करती है, और उनकी जानिबदारी होगी आइन के साथ, कानून के साथ। ये नहीं हो सकता कि कोई आइन और कानून तोड़े और वहाँ पर ये कहा जाए कि जी हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं। ये ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से जो कुछ इमरान खान साहब को भुगतना पड़ रहा है, जो तकलीफ़ थी, जिसके लिए उन्होंने ट्रेंड्स भी चलवाए, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें भी करवाईं, और बल्कि मैं तो हैरान था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी मज़ारी साहिबा तो फिर तो रही थी, बैठी तो थी, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी वगैरह का कोई जिक्र कोई इस तरह नहीं हुआ था। कोर कमेटी की मीटिंग थी, वो कल गिरफ़्तार हुई हैं, और गिरफ़्तार होने के बाद शीरी मज़ारी बाहर आई थी जब रात को अदालत में जब उनको पेश किया गया था, तो उस वक्त तो वो कह रही थी कि जी उनको राणा सनाउल्लाह ने गिरफ़्तार किया, और उनको बताया गया
کہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے ان کو گرفتار کروایا ہے، ان کی ملی بھگت سے ہوئی ہے۔ پھر وہ اپنی صاحبزادی بڑی بہت ایکٹیوسٹ ہیں، بہت محترم ہے، قابل احترام ہے، ان کا اسٹانس، ان کی سیاسی یا ان کا نظریاتی جو ہے وہ ماں کے بالکل برعکس کھڑی ہوئی ہیں اپنی والدہ کی۔ یہ اور جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ والدہ کی جو پالیٹکس ہے، کسی نے بلکہ ایک ٹویٹ کر دیا تھا اپنا ایمان زینب مزاری کے ایک جعلی اکاؤنٹ بنا کے کہ جی اب میں جو کچھ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے میری والدہ کے لیے کیا ہے، اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لوں۔ تو اس پر انہوں نے ایمان زہرا مزاری نے اپنے اکاؤنٹ سے کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کوئی یہ فیک نیوز ہے۔ تو بہرحال تو وہ کان میں اپنا جب وہ ملتی ہیں شری مزاری صاحبہ اپنی صاحبزادی کو، تو کان میں کہتی ہیں کہ جی کہنا ہے رانا ثناءاللہ، رانا ثناءاللہ۔ تو مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی جو پیغام جانا تھا میرا خیال ہے چلا گیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تو پریس کانفرنس غور سے سنی ہے، اور مطلب ظاہر کام ہی یہی ہے، یہی کچھ کرنا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، پھر اس پر ہم نے اپنی بات بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس کا ذرا وہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال تو بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے پھر وہ اس میں فوج کو نیوٹرل رہنے کی تلقین کی ہے، یا ان سے ڈیمانڈ کی ہے، یا ان پر دباؤ ڈالا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہ جی فوجی فیملیز بھی میرے ساتھ آ رہی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نیوٹرل ہو نہ ہو، لیکن آپ کے خاندان، آپ کے اہل خانہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے اپنے اہل خانہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس میں آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ تو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پاکستان کے سیاسی حالات، سیاسی معاملات سے دور ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی سابق اہلیہ جو ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کے گھر کے سامنے جب مسلم لیگ نون نے پروٹیسٹ کرنے کی کال دی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں کیوں اپنی پاکستان کی سیاست میں گھسیٹ رہے ہو۔ تو بات تو ان کی ٹھیک تھی۔ تو عمران خان صاحب باقی فیملیز کو تو انوالو کر رہے ہیں پالیٹکس میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بچے بھی آئیں گے، آپ کی بیویاں بھی آئیں گی، آپ کی بیٹیاں بھی آئیں گی، آپ کی بہنیں بھی آئیں گی، یعنی فیملیز اپنے فیملی کو عمران خان صاحب کے اپنے بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے، تو ان کو پاکستان کی سیاست میں مطلب بھانجے بھونجے تو عمران خان صاحب کے متحرک ہیں ہی، لیکن عمران خان صاحب کے اپنے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ نہیں پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے، وہ ان کا حق ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی میں سیاست نہیں کر رہا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، تو کم از کم اپنے بچوں پر سے تو تبلیغ کا آغاز تو اپنے بچوں سے ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ لوگوں نے زندگی گزار لی برطانیہ میں، اب پاکستان کو میری اولاد کی ضرورت ہے، پڑھے لکھی نسل کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ آئیں پاکستان کے لوگوں میں شعور جاگر کرنے کے لیے اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے مجھے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں نا کہ پوری قوم نکلے، تو اپنے بچوں کو بھی بلاتے۔ تو بہرحال تو بات تھی عمران خان صاحب نے جو باتیں کی، اس میں جب میں پریس کانفرنس سن رہا تھا اور اس وقت میں نے ٹویٹ بھی کیا، تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارا میڈیا مسلسل کہہ رہا تھا کہ لانگ مارچ لانگ مارچ۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں 25 مئی کو آپ کا انتظار کروں گا سری نگر ہائی وے پر۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل کال تھی۔ اور پھر یہ کہ مطالبات دو ہیں، اپنا صاف شفاف فوری انتخابات کی تاریخ اور صاف شفاف انتخابات، یعنی اس الیکشن کمیشن کے تحت ہم انتخابات نہیں مانیں گے۔ دھرنے کا ذکر بھی نہیں، سری نگر ہائی وے، لانگ مارچ کا ذکر نہیں۔ تو میں نے وہ ٹویٹ بھی کیے، اور پھر ظاہر ہے میں نے سوال بھی اٹھایا کہ بھائی یہ تو لانگ مارچ تو ہے نہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد، آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے عمران شفقت صاحب نے بتایا کہ جی وہ آ گئی ہے وضاحت کہ وہ عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے پشاور سے لانگ مارچ کو۔ اچھا جی، پشاور سے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف؟ پاکستان کے مطلب جو لوگ جو سفر کرتے رہتے ہیں، نہیں بھی کرتے، کم از کم سب کو پتہ ہے کہ پشاور اور اپنا اسلام آباد دونوں میں اگر بندہ سفر کرے موٹر وے سے تو اسلام آباد سے پنڈی بندہ پہنچتے میں لیٹ ہو جاتی ہے، اسلام آباد سے پشاور پہلے پہنچ جاتا ہے، وہ ٹریفک کی رش کی وجہ سے۔ سفر تو پنڈی اسلام آباد تو جڑواں شہر ہے، لیکن اگر بندہ موٹر وے پہ چڑھ جائے یا جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائے اور آپ کو کوئی زیادہ ٹریفک نہ ملے تو آپ نے تو نکلتے ہی پنڈی سے پشاور پہنچ جانا ہوتا ہے۔ 173 کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ اب یہ لانگ مارچ کیسے ہو گیا 173 کلومیٹر کا؟ اول تو بات یہ ہے، لانگ مارچ کا تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب نکلیں گے، اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جی نکلیں گے، کراچی سے چلیں گے اور پھر کوئٹہ سے چلیں گے یا کہیں سے بھی چلیں گے، یا کم از کم جس طرح بلاول بھٹو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک شہر سے وہ کراچی سے ہی نکلے تھے، اس طرح، کیونکہ پھر وہ کراچی سے چل کر اسلام آباد جانا 1200-1300 کلومیٹر میرا خیال ہے بن جاتا ہے، یا 1400-1500 کلومیٹر، تو وہ سمجھ آتا ہے کہ لانگ مارچ ہے۔ یہ شارٹ مارچ ہے، وی آئی پی مارچ اسی وجہ سے کہ
کہ پشاور سے کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے پھر وہ جو وضاحت کی کہ جی میں خود پشاور سے نکلوں گا, وہ جو میں گزارش کر رہا تھا نا, میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی لانگ مارچ کا اعلان تو نہیں ہوا, اور خان صاحب خود ظاہر ہے اچانک ہیلی کاپٹر سے اتریں گے سری نگر ہائی وے پر, یہ سمجھا جا رہا تھا. لیکن بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ وہ پشاور سے چلیں گے. اب پشاور سے چلیں گے تو پھر اگین وی آئی پی. بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کراچی سے شروع کیا تھا, ان کی حکومت تھی وہاں پر, تو آغاز انہوں نے وی آئی پی کیا, حکومتی پروٹوکول کے ساتھ چلے. لیکن جب پنجاب میں داخل ہوئے تو عمران خان کی حکومت تھی, تو پنجاب تو پورا جو لمبا سفر تھا ان کا پنجاب کا تھا, تو پنجاب سے تو اسلام آباد میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو یہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ کا اوریجنل پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ پشاور سے چلیں گے, ایک دن کا سفر کریں گے, اور ایک دن, کیونکہ زیادہ وہ تھکنا نہیں چاہتے, ایک دن کا سفر کریں گے, اور اٹک کے پل تک تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. وہاں تک حکومت فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی, لوگ بھی پرووائڈ کرے گی, لوگ ہوں گے بھی. کے پی کے میں عمران خان صاحب کی مقبولیت آج بھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بے شک بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کباڑا ہو گیا, دوسرے مرحلے میں عمران خان صاحب نے سنبھال لیا. پھر ابھی جو عمران خان صاحب نے جلسے کیے, ان جلسوں میں بھی ٹھیک ٹھاک لوگ آئے تھے, اچھے خاصے کراؤڈ تھا. تو کے پی کے سے ایک بڑا سا کراؤڈ لے کے عمران خان صاحب جب پنجاب میں داخل ہوں گے تب کیا ہوگا, وہاں سے پھر ان کو وی آئی پی اسٹیٹس ان کا ختم ہو جائے گا, اصل امتحان ان کا وہاں سے شروع ہوگا. اب دوسرا وہ پریڈ گراؤنڈ کہہ رہا ہوں, وہ سری نگر ہائی وے پر بیٹھیں گے. انہوں نے ذکر نہیں کیا, پر جمع ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بیٹھیں گے دھرنا دیں گے, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ انتخابات لیں گے. تو ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ وہ دھرنا ہی دیں گے, لیکن سری نگر ہائی وے پر اکٹھا ہو کر. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا پریڈ گراؤنڈ جائیں گے یا ڈی چوک جائیں گے. تو بہرحال اب یہ ایک اپنا عمران خان صاحب کا جو پچھلا دھرنا تھا 2014 والا, اس میں عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد شہر کی حدود کو چھو کر وہیں رک جائیں گے اور آگے نہیں جائیں گے. لیکن پھر وہ آگے بڑھتے گئے, اسلام آباد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا پراپر, ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی. پھر وہ آگے بڑھتے گئے اور انہوں نے جا کر ڈی چوک پر بیٹھ گئے, اور چودھری شجاعت کے چودھری نثار علی خان صاحب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر 126 دن کا دھرنا دیا تھا. تو اب بھی یہ امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب سری نگر ہائی وے کا کہہ کر اپنا حکومت کو کہیں گے کہ جی میں پرامن ہوں اور میں وہاں تک جا رہا ہوں, مجھے نہ روکا جائے, اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. پھر وہاں پہنچ کر پھر آگے بڑھ جائیں گے علاؤدین خلجی کی طرح, پھر آگے نکل جائیں گے. تو عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس کا حکومت نے کیا توڑ نکالا ہے, میں اس پر بھی آتا ہوں. لیکن جو حکومت کو خطرہ بھی ہے, خدشہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب ڈی چوک تک جا سکتے ہیں, اور کتنے دن بیٹھیں گے یہ عمران خان صاحب طے کر کے آئیں کہ کتنے دن بیٹھیں گے. انہوں نے زیادہ دن نہیں بیٹھنا, انہوں نے فوراً ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ان کو فوراً انتخابات مل جائیں. ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ہے ڈالر کی, کہ ڈالر 200 روپے کراس کر گیا ہوا ہے. اب ڈالر کے متعلق جو ڈالر کی اتار چڑھاؤ پر نظر رکھتے ہیں, جو ڈالر کی مارکیٹ کے لوگ ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر 200 سے کراس کر گیا ہوا ہے. اگر یہ 210 سے کراس کرے گا, اس سے پہلے اس کو نہیں روکا گیا ڈالر کو, 210 سے پہلے. حکومت کے لیے مشورہ دیا انہوں نے, مجھے کہا کہ بار بار کہا کہ یار آپ نے یہ ذکر بھی کرنا ہے. تو ابھی جب ڈالر کا ذکر آ گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ ڈالر اگر 210 روپے سے اوپر چلا گیا تو پھر یہ 280 پہ جائے گا اور اس کے بعد کباڑا ہو جائے گا. لہذا حکومت کو فوراً اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ڈالر جو ہے وہ 210 سے اوپر نہ جائے. تو ابھی تو خیر جو میرا خیال ہے 200 روپے 45 پیسے تک کا, آج جب دوپہر کو میں نے دیکھا تھا ڈالر کا ریٹ تھا, تو ظاہر اتار چڑھاؤ ہوگا, آگے بڑھ بھی سکتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ہے عمران خان صاحب کا منصوبہ کہ انہوں نے لانگ مارچ کا کہا تھا, اب کرنے جا رہے شارٹ مارچ. لیکن ایک اور چیز ہے, سائفر کا ذکر کرتے کرتے عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں چلے گئے تھے وائپر تک. وہ کامپین ٹانگنا والا جو انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, عمران خان صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ جی مجھے جو میرے خلاف جو تھی نا یہ سازش, مجھے جون سے پتہ چل گیا تھا, اگست میں میرے پاس معلومات ہو گئی تھی, اور پھر 7 مارچ کو میرے پاس سائفر آیا تھا. پھر آگے سائفر کا ذکر کرتے کرتے ایک جگہ وہ جا کر کہتے ہیں کہ جی یہ جب وائپر آیا تھا, اب سائفر اور وائپر تو وہ یہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست جس انداز کی ہے, جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, تو اس وقت پھر سائفر اور وائپر پھر لگا کہ نہیں, ضرورت تو وائپر کی ہے, صفائی کی ضرورت ہے نا. تو بہرحال
چیزوں کو وائپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اب حکومت کیسے ڈیل کرے گی ان کو؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، آج لاہور میں تھے اور انہوں نے PKLI وہ جو انہوں نے کڈنی کا اور لیور کا ہاسپٹل بنایا تھا، جو ثاقب نثار کی نظر ہو گیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر ہسپتال کو تالے لگوا دیے. وہ جو ڈاکٹر سعید اختر صاحب تھے ان کو ان کی ایسی تیسی پھیر دی. وہ بیچارے باہر سے آئے تھے یہاں پر خدمت کے جذبے سے. اس کا بہرحال وہ واپس لے کر آ گئے شہباز شریف صاحب ڈاکٹر سعید اختر کو. تو وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور اچھا اعلان یہ تھا کہ جی 50% جو کم از کم 50% لوگوں کا علاج فری ہوگا. یہ بہت بڑی، ویسے سندھ کے جو ہاسپٹل ہے وہاں تو 100% جتنے لوگ جاتے ہیں ان کا فری علاج ہوتا ہے، لیکن 50% کا بھی فری ہونا بڑی چیز ہے. لوگ کنگال ہو جاتے ہیں کڈنی، لیور، کینسر کی بیماریوں میں. تو بہرحال اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو اگر یہ بھول ہے کہ وہ اس طرح کے لانگ مارچز کر کے خانہ جنگی پیدا کریں گے تو وہ اپنی بھول نکال دیں. سعید غنی پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو آنے دیں اسلام آباد، بیٹھنے دیں، ٹھنڈے پانی کا بھی بندوبست کریں، جتنی دیر بیٹھتے ہیں بیٹھے رہیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے، ان کو بیٹھنے دینا، خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. مگر اتحادی حکومت جو ہے، ان کے جو سربراہان ہیں تمام پارٹیوں کے، انہوں نے کل اپنا اجلاس بلا لیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے لانگ مارچ عمران خان صاحب شارٹ مارچ ہی صحیح، لیکن جب وہ 2016 کی طرح جب وہ ٹکی پل پر پہنچیں گے تو ایک طرف سے خیبر پختونخوا کے لشکر ہوں گے، ایک طرف سے پنجاب کی پولیس ہوگی، تو لڑائی تو ہوگی. تو اس کو روکنا ہوگا، آنے دینا ہوگا، کیا کرنا ہوگا. حکومت نے مختلف پالیسیز بنا کر رکھی ہوئی تھی، بریفنگ دی ہوئی تھی، لیکن یہ تھا کہ جب اپنا عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے کا اعلان کریں گے، اسلام آباد کی طرف آنے کا اعلان کریں گے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اب انہوں نے اپنی واضح کر دیا کہ جی وہ نکلیں گے. اب انہوں نے خود تو نکلیں گے، لیڈ کریں گے پشاور سے، لیکن لاہور سے بھی جلوس جائیں گے، گجرانوالہ سے بھی نکلیں گے لوگ، یعنی GT روڈ سے، یہاں سے ایک آئے گے GT روڈ سے، ادھر سے اوپر سے نیچے آئیں گے، دوسرے نیچے سے اوپر بھی جائیں گے، ملتان سے بھی جائیں گے، سندھ سے بھی لوگ آئیں گے، بلوچستان سے بھی آئیں گے. تو یہ سارا اب کرنا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو اوریجنل منصوبہ ہے وہ اب حکومت کے پاس تو زیادہ تر تو چیزیں تھیں، لیکن اور اس پر حکومت نے بھی اپنی مختلف 3-4 پہلوؤں سے اپنی پالیسی بنا کر رکھی ہوئی تھی. تو اب کل جو اجلاس ہوگا اس اجلاس میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو نمٹا جائے، کس طرح ان کو جو ہے وہ اس میں اب کل کے اجلاس کے لیے ایک تو ایک چیز یہ ہے کہ کہیں سے نکلنے ہی نہ دیا جائے، پنجاب سے، سندھ سے، وہاں جہاں سے وہ نکلیں ان کو روک دیا جائے. KPK سے نکلیں گے تو ان کو اٹک کے پل پر اسی طرح روکا جائے جس طرح 2016 میں روکا گیا تھا، یا پھر آنے دیا جائے اور آئیں اور پھر وہاں جہاں ہو ان کو وہاں پر کارڈن کر دیا جائے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں آتے ہیں اور وہاں پر پولیس طاقت کے زور سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گی تو حالات خراب ہوں گے، جو کہ حکومت کے خلاف جائیں گے، ظاہر ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کا مشورہ یہ ہے، وہ انہوں نے بلکہ بات کی بھی ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے تفصیلی گپ شپ بھی کی تھی اس معاملے کو لے کر کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا منصوبہ ہے اگر ان کی بات مانی جائے گی تو پھر جو جہاں ہے وہاں اس کو روک دیا جائے گا، نکلنے نہیں دیا جائے گا، سب کو وہیں پہ کنڈین کر دیا جائے گا، تو پھر حالات خراب نہیں ہوں گے. اگر نکلنے دیا جائے گا تو پھر حالات خراب ہوں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب اپنی یہ جو رائے ہے، اپنا انہوں نے بریفنگ پہلے بھی اتحادیوں کو دی ہے، اب کل کے اجلاس میں بھی اتحادی سربراہان کو بتائیں گے اور پھر منظوری لیں گے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. وزارت داخلہ کو کل آصف زرداری، بلاول تو خیر باہر ہیں تو آصف زرداری صاحب ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو اتحادی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے، دوسرے عامر خان صاحب ہو گئے، وہ منظوری دیں گے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے، ان کو پہلے روکنا ہے تو اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر ان کو آنے دینا اور اسلام آباد میں آ کر ان کو کہنا ہے کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر وہاں پر پولیس، پیراملٹری فورسز یا پھر فوج لگا کر، فوج کو تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، اب آپ نے جو ہے وہ کہا ہے نیوٹرل ہے تو پھر آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. مطلب کبھی نیوٹرل جانور ہو جاتا ہے، کبھی پھر کہتے ہیں کہ جی جہاں عمران خان صاحب کی مرضی ہوتی ہے نا وہاں وہ اپنی تشریح کر دیتے ہیں اس لفظ کی. تو فوج کو مقرر کیا جائے، تعینات کیا جائے وہاں پر کہ جی یہ ہے، ان کو ادھر سے آگے وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ جی یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، ملک پہلے ہی بہت برے حالات سے گزر رہا ہے، لہٰذا سیاسی عدم استحکام ملک کو معاشی عدم استحکام کی طرف دھکیلے گا، تو یہ جہاں یہ آئیں گے تو ان کو روک دینا ہے یہاں پر.
اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو کل اتحادی جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے جو 3 چیزیں ہیں بنیادی جن کا ڈیسیشن ہونا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نکلنے ہی نہیں دینا جہاں ہیں وہاں، دوسرا یہ کہ ان کو پرامن طریقے سے آنے دینا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں ان کو بیٹھنے دیا جائے، ڈی چوک پر نہیں، ڈی چوک پر جا بھی نہیں سکتے، وہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ جہاں آتے ہیں وہاں پر ان کو پھر کڑا وہ کیا جائے، ان کے اوپر وہ گھیراؤ کیا جائے کہ جی یہیں پہ رہیں، بس یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے آپ، 10 دن بیٹھیں 15 دن بیٹھیں، ایک تو یہ کہ جہاں بیٹھیں سیکیورٹی دے اور بس، دوسرا یہ کہ نہیں ان کو وہاں پہ کارڈن کر دیں، چاروں طرف سے ان کو بند کر دیں کہ جی ہاں آپ بیٹھے رہیں، آپ یہاں پہ جو موج ملا کرنا ہے، جو تقریریں کرنی ہے، جو گانے شانے سننے بجانے وہ کر لیں۔ اب اس جو پالیسی ہے جو بریفنگ بنائی ہوئی ہے وزارت داخلہ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں، اس پر جو ہے وہ ہوگی اپنا پالیسی بنے گی کل، کیونکہ بیچ میں دن باقی 2 بج جائیں گے، کل 23 ہے تو پھر 24 اور 25 کے بعد پھر عمران خان صاحب وہاں سے چل پڑیں گے، اور جو ٹائم عمران خان صاحب نے دیا وہ بڑا دلچسپ ہے، 3 بجے، یعنی وہی راتوں کے راہی دھوپ جو عمران خان صاحب 3 بجے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کا انتظار کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب پشاور سے بھی 3-4 بجے کے بعد نکلیں گے، جیسے ہی سورج کی تپش کم ہوگی، سن گلاسز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر عمران خان صاحب وہاں سے چل پڑیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری ڈی چوک پر کیوں نہیں، عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کہا کہ ڈی چوک پر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تھی تو عمران خان صاحب کی اور وہ جو منحرف ارکان سامنے آئے تھے تو انہوں نے 27 فروری کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، تو ڈی چوک پر جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا گیا تھا ان کو؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر تھے کہ ڈی چوک پر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے تمام اداروں کو کہا تھا، ریاستی اداروں کو جس میں فوج بھی ہے جس میں باقی بھی، کہ یہ یقینی بنائیں کہ یہاں پہ کوئی آ کر اس طرح ڈی چوک پر آ کر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک تو وہ آرڈر پڑا ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب پریڈ گراؤنڈ چلے گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو اب بھی عمران خان صاحب کا اپنا تو دل ہوگا کہ وہ آ کر ڈی چوک پر بیٹھے، مگر کہا یہ جا رہا ہے، کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد آئیں، بے شک آئیں، سری نگر ہائی وے پر آ کر آپ پہلا جلسہ کریں، بے شک کریں، اس کے بعد آپ نے پریڈ گراؤنڈ کی طرف چلے جانا ہے، اسلام آباد کی طرف، 0 پوائنٹ کی طرف یا شہر کے باقی علاقوں کی طرف، ڈی چوک وغیرہ ریڈ زون کی طرف آپ نے نہیں آنا، آپ نے پھر پریڈ گراؤنڈ جہاں پر آپ نے 27 فروری کا جلسہ کیا تھا وہاں آپ جلسہ کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ان کو سخت پیغام دیا گیا۔ پریس کانفرنس میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بھی یہ بتا رہی تھی کہ ان کو پیغام سخت دیا گیا ہے، وائپر کا بتا دیا گیا ہے کہ پہلے سائفر آیا تھا اب وائپر آئے گا، وائپر، تو لہٰذا اگر وائپر آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وائپر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وائپر تو پھر صفائی کرتا ہے، ریمبو جان ریمبو، آپ کو یاد ہے نا، ریمبو جان ریمبو۔ تو یہ کہانی ہے عمران خان صاحب کے اپنا لانگ مارچ کی اور دھرنے کی۔ لانگ مارچ عمران خان صاحب نہیں کر رہے، لانگ مارچ کے نام پر شارٹ مارچ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا دور سے اور کتنے عمران خان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں 20 لاکھ لوگ اکٹھے کروں گا، اور شیخ رشید نے کہا تھا کہ اگر 20 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کیے تو پھر سیاست ختم ہو جائے گی، اور حکومت اگر حوصلے سے کام لے اور عمران خان صاحب کے جو لانگ مارچ ہے، شارٹ مارچ ہے، دھرنا ہے، جلسہ ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف اگر طاقت استعمال نہ کرے اور سکون سے ان کو وہاں بیٹھنے دے، تو پھر عمران خان صاحب کا جو شیخ رشید صاحب والا جو جملہ ہے، شیخ رشید صاحب کی پہلی پیشین گوئی پھر ٹھیک ثابت ہوگی کہ پھر عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم ہو نہ ہو لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اگر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی تو اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا، جو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرپل ایس، سویٹ، شارٹ، سمارٹ۔ اب شارٹ اور سمارٹ اسی طرح ہوگا کہ تشدد ہوتا ہے، تشدد ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کو وہ جو نتائج مہینوں میں بھی نہیں ملے، وہ جو 126 دن کے دھرنے میں نہیں ملے تھے، وہ پھر 1 دن کے اپنا مارچ میں مل سکتے ہیں۔ حکومت تشدد سے اوائڈ کرے گی تو حکومت کو فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر ہم نے انتخابات نہیں کروانے، اگر نہیں کروانے تو پھر تشدد سے گریزی کرے تو بہتر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔